बार बार भेज रहा था खत, प्रेशर लगाया हुआ था कि ए इमाम हुसैन, यजीद पर अपना दस्त रख कर कबूल कर लो। दस्ते मुराद ओठ, आज हम जाते हैं ना, ये भी हम देख पाते हैं। हम ये नहीं देखते कि यजीद है क्या हुसैन का रास्ता है, हम भी नहीं देखते कि यजीद का रास्ता है क्या हुसैन का रास्ता है। पैसा तो यजीद का है, पैसा तो यजीद का है, बुराइयां सब उसी की तो है। यही तो देखा जा रहा है। तो क्या कहा इमाम हुसैन ने? सर दूंगा, काटना चाहता है, सर लेगा, हाथ नहीं दूंगा। मसला किसका था? हाथ का, सिर्फ हाथ का था। एक वोट बैत ले। अच्छा, बैत में दो हाथ हैं जनाब, ये कंफर्म कर लो। एक बैत होती है जो पीली मुरीदी की होती है, जो हुजूर ने फरमाई, हुजूर ने सहाबा की बैत ली, हुजूर। अब जब बैत होती है तो मेजॉरिटी उसके ऊपर होती है। जब अबू बकर सिद्दीक खिलाफत पे आए तो सबों ने कहा कि हम अबू बकर सिद्दीक को बैत करते हैं कि वो हमारा खलीफा रहेगा, मीन्स अपना पावर, हम इसको मानते हैं। अब होते हैं ना, फिर जमात में दो जने हैं, सदर ये बनना चाहता है, वो बनना चाहता है, आप बताओ कौन बने, तो आप उसकी बैत करते हैं, भाई ये बनेगा, तो कहें कि हाँ ये बनेगा, तो चलो सब इसी को मानना। अब यहाँ क्या होता है बैत में कि वो फिर नहीं सकता, बाद में दुश्मनी नहीं काट सकता, बाद में उसे मारने का प्लान नहीं कर सकता, इतना स्ट्रिक्ट कानून रहता है। उसको अजियत नहीं दे सकता, उसके पीछे कोई प्लान नहीं कर सकता, कुछ नहीं करता कि मैंने बैत दी थी, वादा हुआ, ये वादा। तो वो चाहता था कि इमाम हुसैन मेरे हाथ पर हाथ रखे। इमाम हुसैन जानते थे कि तेरा हाथ क्या है, मेरा हाथ क्या है। तू बुराई का आदी है, मैं अंबियाओं की तासीर वाला हाथ हूँ। एक दो हाथ नहीं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक के हाथ हैं, और हुजूर के बाद हजरत अली के बाद इमाम हुसैन। और वो जानते थे कि यह हाथ की कितनी कीमत है। हाथ की कीमत है, सर की नहीं। सर का हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। मुतालबा हमेशा यही कह रहे थे, जो भी आ रहा था यही कह रहे थे आने वाली यजीदी को कि मैं सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, जा बोल जा, लड़ेंगे, तैयार है। उनके भाई भी आ गए, हजरत इमाम हुसैन के भाईजान, आप हुक्म दीजिए, हम लड़ेंगे, हम हजरत इमाम मुस्लिम का बदला लेंगे, जो हमारे इमाम मुस्लिम को और उनके बच्चों को शहीद किया। इसका बदला तो होगा, जो शहीद का कानून है, हम उस कानून पर तो चलेंगे कि तुमने खून किया है नाहक, बगैर किसी के, बगैर कोई चीज के तुमने उसको मारा है, तो उसका बदल माफ होगा। तो इमाम हुसैन कहा ठीक है। तो इस पर थे कि हम या तो कटेंगे या तो तुझे खत्म करेंगे। हाँ, इब्ने जियाद को ये इल्म था, उसने 82,000 फौज खड़ा कर दी। कितने? 82,000 खड़ी कर दी थी। थे कितने इनको मालूम था, ये बात था है। और ये कहता था कि ये अली के घराने के शेर है। मुझे 82,000 पर भी भरोसा नहीं कि वो एक शेर 1000 से भी ज्यादा भारी हो जाएंगे। 1000 पर भारी होने वाली ताकत रखते हैं ये। एक जमाना वक्त था, किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी तलवार पैदा होगी जो हजरत अली को शहादत तक पहुंचाएगी। किसी के गुमान में नहीं, किसी कुछ तो ऐसे थे, उन्होंने कहा कि ऐसी तलवार भी पैदा ही नहीं हुई जो हजरत अली को कत्ल कर दे। तो दोस्तों, फर्क इतना है, मारने वाला और मार खाने वाला दोनों मुसलमान। फर्क यही है कि मारने वाला भी नमाजी, मार खाने वाला भी नमाजी। मारने वाला भी तिलावत कर रहा है, मार खाने वाला भी तिलावत कर रहा है। लेकिन इसीलिए तो हमें इस्लाम ने बताया है कि दोनों में फर्क पहले देख ले, दोनों तेरे ही हैं, फर्क देख ले। दामन किसके पास मजबूत है?
دامن کس کے پاس مضبوط ہے؟ کیونکہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان کے راہ پر نہیں۔ حضرت امام حسین کو جس نے شہید کیا شبر لین، اس نے 17 حج کیے۔ کتنے؟ 17 حج کیے۔ حج کرنے والا امام حسین کو شہید کر رہا ہے۔ حضرت عمر خطاب کے پاس حاکم نے خط لکھا کہ مجھے تمہارے پاس سے بہترین قرآن پڑھنے والا بھیجو، قاری بھیجو۔ امام حضرت عمر خطاب نے کہا کہ پورے عرب میں عبد الرحمن ابن ملجم جیسا کوئی قاری نہیں، اتنا بہترین قرآن کا قاری ہے۔ ان کی بات پر عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجنے والے عمر خطاب، یہ وہی عبد الرحمن ابن ملجم ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا۔ بولو برائی یہاں ہی ہے، فرق سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کی طرف انگلی کر رہے ہیں، ہم کس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کے لیے بھی ہیں، ایک وقت ہم پر بھی آئے گا کہ ہم بھی دیکھیں گے حق پر کون ہے، اور جو حق پر ہوگا اس کے ساتھ میجورٹی نہیں ہوگی، اور جو حق پر نہیں ہوگا اس کے پاس پوری پاور میجورٹی ہو جائے گی۔ پھر دیکھا جائے گا کہ ہم وہاں کھڑے ہوں گے کہ یہاں۔ تو یہ جو ہے کھڑے ہونے کا معاملہ نہیں ہے، قیامت تک اللہ نے بتا دیا کہ کون کس سب میں جا کر روکنے والا ہے، یہی دیکھ لو۔ یہ تو صرف ایک پیٹرن ہے جو کربلا میں رکھا گیا، ایسے کربلا ہر جگہ ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے، ہر عالم میں ہوں گے، ہر شہر دیہات گاؤں میں ہوں گے۔ اس پیٹرن کو سمجھ لینا کہ تو نے اگر ناحق کسی پر ظلم کیا ہے، آج تو خاموش ہو جائے گا، لیکن قیامت تک تیری حالت خراب ہو جائے گی۔ قبر میں پہنچا ہے تو تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، حشر میں اٹھا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہتے کہ حضرت امام حسین نے ہر مرحلے پر صبر کیا۔ حضرت علی نے جب پوچھا کہ اے میرے بیٹے، یہ وہی جگہ ہے صفین کا، میں واپس آ رہا ہوں، یہ صفین کا علاقہ ہے اور تم کو اس زمین پر شہید ہونا ہے۔ ہم نے کہا کہ شہادت کی خبر حضور نے بھی دی، شہادت کی خبر علی مرتضیٰ نے دی، شہادت کی خبر خاتون جنت کو بھی ہے، شہادت کی خبر امام حسن کو بھی ہے، شہادت کی خبر امام حسین کو بھی ہے۔ اگر آپ کو اور مجھ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہاں کارنر پر ہم کو 15-20 لوگ مل کر مارنے والے ہیں، بتاؤ 24 घंटे में वीजा तैयार نہیں، چپلا چھوڑ کے چپلینا میں سے بھاگو برابر ہے نا۔ ایک بات بولو جی، پھر حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ میری قتل کی راستہ ہے، تو پھر کیوں کرے؟ صحیح راستہ ہے۔ نہیں، یقین کہ یہاں پلان انسان کا اللہ چاہتا ہے، اگر میرا رب چاہے تو منظور، میرا رب چاہتا ہے منظور۔ اسی لیے آپ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو لے کر چلو، ہر ایک کا پرابلم میں ہے، ہر ایک کا پریشانی میں ہے، ہر ایک پر ایک تکلیف آئی ہے، اس تکلیف میں ہم کو صبر کرنا ہے کہ لڑنا ہے، کیا یہ سوچنا ہے کہ اللہ مجھے اس کی مصیبت لایا۔ یہ امام حسین نے درس دیا، ہر ایک معاملہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہر ایک معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انتظام بھی اللہ ہی کی طرف سے، اسی کی طرف سے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ مصیبت آ رہی ہے تو کوئی کسی نے بھیجا ہوگا، کوئی کرایا ہوگا، کوئی لپٹیا ہوگا، کوئی پھینک کر گیا ہوگا، کوئی کیل مارا ہوگا، کوئی لمبو پر سٹیا ہوگا، یہی ہے نا۔ ہاں، اگر سٹیا بھی ہے تو اس کو بھی کس نے دماغ دیا ہوگا؟ میرے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں،
اس سے برائی اگر کروا رہا ہے تو اس کی آخرت برباد کرنے کے لیے، اور تجھ پر کر رہا ہے، تو صبر کر رہا ہے، تیرے لیے جنت رکھا ہے. تو وہ اتنی ہی فرق ہے کہ یہ کیسے جائے گا جبکہ قابل نہیں ہے جنت کا، اور جس پر قابلیت ہے وہ بھی سنوا. ایک عورت تھی، اس کو اللہ نے 20 بیٹے دیے تھے، اور ہر بیٹے کا یہ معاملہ ہوتا کہ ہر بیٹا 19 سال کی عمر میں آ کر فوت ہوتا. ایک بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے، اس طریقے سے اس کے پورے 19 بیٹے انتقال کر گئے. وہ اب آخری بیٹا ہے، 18 سال ہے، دل بیٹھ گیا، فکر میں ڈوبی ہے کہ میرا ابھی تک کے 19 بچے 19 سال جینے گئے، اب اس کا کیا ہوگا. یاد رکھو 19 کے 19 پر اس نے بڑا صبر کیا، شکایت نہیں کی، منہ سے کوئی لب کشائی نہیں کی، خاموش ہے 19 پر. جب یہ 20واں بیٹا جب 19 سال میں قدم رکھا، جیسے ہی قدم رکھا یہ بھی فوت ہوا. رو رو کر حال بے حال، جب حال بے حال ہوا تو خواب میں کیا دیکھتی ہے، وہیں سو گئی، خواب پڑتا ہے. خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ جنت کی گیلریاں ہیں، جنت کے باغات ہیں. ان تمام باغات میں ایک حسین جمیل خوبصورت محل ہے. اس کا دل کرتا ہے یہ خوبصورت محل کی طرف کیوں نہ جاؤں. جب وہ خوبصورت محل کی طرف جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، اس محل کے اندر اس کے 20 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے؟ جنت میں. کون بیٹھے؟ بیٹے. کیا کیا اللہ نے اس کے ساتھ؟ اس کے بچے چھینے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. بچے چھینوں گا تمہارے، مال چھینوں گا تمہارے، سب چھین کر دیکھوں گا، چیک کروں گا تو میرا ہے کہ نہیں. صبر کیا تو میرا ہے، شکر ادا کیا میرا ہے. ناشکروں کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں. صبر نہیں کرتا نہیں. 20 بچے گئے تیرے، غیب سے آواز آ رہی ہے تو نے 20 بچوں کو صبر کیا، دیکھ آج تیرے 20 بچے جنت میں ہیں. تیرے اندر اتنی سستی تھی کہ تو اس محل کو دنیا میں نہیں لے سکتی. آئے سمجھ میں؟ یعنی تیرے پاس عبادت اور ریاضت کمزور تھے، تیری عبادت کمزور تھی، تیرے پاس ایسی عبادت نہیں تھی تو ایسے محل کو پا سکے. اور وہ تیرا محل تھا، تجھے جانے کے لیے مجھے 20 بچوں کو لینا پڑا، اور تو نے 20 پر صبر کیا. اب میں وہ تیرا انعام تیرے حوالے کر رہا ہوں. اب آیا سمجھ میں؟ ہم پر جو تکلیف آتی ہے، ہم جو پریشانی میں لڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے ایک مقام رکھا ہے، اس مقام کے لیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے یہی سوال کیا، بیٹا یہاں شہید ہونا ہے، بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے. حضرت امام حسین نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، میں صبر کروں گا، شکر بجا لاؤں گا اللہ کا، استقامت رکھوں گا، کنٹرول رہوں گا، استقامت رکھوں گا، صبر کروں گا، اللہ کا شکر. حضرت علی فرماتے کہ بیٹا یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عظیم دیتا ہے. تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے آج کا جلسے کا اصل مقصد تھا، ہم اپنی ذات پر کیسے صبر کریں. جو بھی معاملہ ہو تو یاد رکھنا، میرے استاد نے مجھے ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ جب کوئی بڑی پریشانی آئے، بڑی تکلیف آئے، بڑا کوئی میٹر ہو، اپنے میٹر کو یاد نہیں کرنا. فرماتے ہیں کربلا کو یاد کر، تیرا میٹر تیرے سامنے زیرو لگ جائے گا. کربلا کی پیاس کو یاد رکھ لے، تیری پیاس خاموش ہو جائے. کربلا کے بھوک کو یاد کر لے، تیری بھوک ختم ہو جائے. کربلا کے معاملات کو یاد رکھ لے نظر میں، تیرے اوپر کے سارے معاملات سمجھ جائے گا. جب یہ اتنی بڑی ہے تو میرا کیا کام ہے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے مت چل، تیرے بڑے آگے اور بھی ہیں، نظر ان پر رکھ. تو کربلا ہم کو صبر سکھاتی ہے، شکر سکھاتی ہے.
کربلا ہم کو وفاداری سکھاتی ہے. کربلا کے میدان میں بہت لوگ آئے جو یہ جانتے تھے کہ یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ وہی نواسے ہیں جو حضور جو بڑی محبت رکھتے تھے. کسی نے پوچھ دیا کیا حضور کی محبت اور ان کے خاندان کی محبت نہیں ہے؟ بولے ہاں ہے، لیکن یزید بڑا پاورفل ہے، یزید بڑا حاکم ہے، یزید بڑا دولت مند ہے. کہا تیری دولت، حکومت، طاقت، ثروت رہے گی، اتنی رہے گی جتنے دن تو رہ سکے گا، اور تیری بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آج ہے کل جائے گا. تو اس لیے اپنی دولت پر نہ کر، اپنی اولاد پہ نہ کر، اپنے مال پہ نہ کر، اپنی چیزوں پہ نہ کر. ہمیشہ اللہ کا شکر بجانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اہل اولاد کو سلامت رکھ، تیرا ہم شکر بجانا. تو یہی ایک میسج تھا جو صبر اور شکر کے لیے تھا. تو آج کے لیے میں اتنا کافی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یاد منائی ہے ٹوٹے پھوٹے انداز سے، اے رب ذوالجلال اس یاد حسین کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے. مالک و مولا یقیناً یہ صابرین ہے، یہ صبر کرنے والے ہیں، ان کی راہ میں ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کی پیچ و خم میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ایسی توفیق عطا فرما. استقامت کا دامن مضبوطی سے پکڑے ایسی توفیق عطا فرما. امام حسین کا صدقہ عطا فرما. امام حسین کا ہم نے جو ذکر کیا ہے مالک و مولا، یہ سرداران جنت ہیں، ہم نے جنت کے سرداروں کا ذکر کیا ہے. رب ذوالجلال ہماری خطاؤں کو بخش دے اور جنت الفردوس میں ہمارا ایک مقام عطا فرما، اور اس محفل کو نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. مالک و مولا ہم سے کوئی گستاخی ہو تو معاف فرما. پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے آج 18 محرم ہے جو ہمارے والد محترم کی اس دنیا سے رخصتی ہے. رب ذوالجلال ایک کلام پاک جو مکمل پڑھا گیا ہے، مالک و مولا اس کے پڑھنے میں، اس کے زیر و زبر میں، اس کے الفاظ میں کوئی خامی غلطی ہو تو معاف فرما دے. مالک و مولا ایک قرآن پاک اور عوام آپ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور جو کچھ قرآن کی پارے پڑھے گئے ہیں، مالک و مولا ان تمام کی پیش کرنے میں زیر و زبر میں، آواز میں، لہجے میں، انداز میں کوئی خامی غلطی ہو تو معاف فرما دے. اسے تیری بارگاہ اقدس میں قبولیت کا شرف عطا فرما، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں خوب 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 ثواب عطا فرما، اور ان کی بارگاہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر و نیاز عطا فرما، اور ان کے بارگاہ سے تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں نظر و نیاز عطا فرما. بالخصوص حضرت سید حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، خاتون جنت کی بارگاہ میں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور ان سے ہوتے ہوئے تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں نظر و نیاز عطا فرما، اور ان کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے مالک و مولا تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء کرام، تمام شہداء کرام، تمام نیک بندے نیک بندیاں، بالخصوص غوث اعظم خواجہ اجمیری مخدوم جامعہ جہانگشت مخدوم سمنانی حضرت فقیہ مقدم خواجہ بندہ نواز غیاث الرات سید عمر بن باشبان سید امین شاہ بخاری ان کے اطراف آرام کرنے والوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے رب ذوالجلال حضرت آدم صاحب بخاری مرحوم کے نام پر اور ان کی روح پر مالک و مولا تیرا ثواب عطا فرما دے. یہ ثواب ان کی بارگاہ سے عطا فرما، والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عطا فرما. جتنے بیٹے ہیں ان کے اہل خاندان جو مومن اور مومنات، مسلمین اور مسلمات ہیں، ان سب کو عطا فرما دے. رب ذوالجلال ہمارے خطاؤں کو بخش دے. آمین اللہم آمین.
رب ذوالجلال ان تمام ثواب کا تیرے حبیب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام کی بارگاہ میں نظر کیا ہے، مالک و مولا سے تیری بارگاہ میں قبول فرما، تیرے حبیب کے صدقے اس جلسے کو قبول فرما، یاد حسین کو قبول فرما، تیرے حبیب کے صدقے میں ہماری دیواری محترم کے تمام خطاؤں کو بخش دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے والد اور ان کے والد کے بھی درجے بلند عطا فرما، رب ذوالجلال تمام پر فضل و کرم عطا فرما، اس جلسے کو قبول فرما، صاحب خانہ کے گھر میں برکت عطا فرما، اور جتنے حاضر آئے ہیں ان کے حاضری کو بھی قبول فرما، اور ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرما، آمین اللہم آمین، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا محمد الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله ربي من جميع ما قضي الله قولا فعلا سمعا نازلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله.